अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। भारत में अजीब से मामलात आप देख रहे हैं। वहाँ पे आपने मुस्कान नामी बच्ची जो थी, जिसको स्कूल में, कॉलेज में उनके जो जो भी वहाँ पे लोग थे, उन्होंने हैकल किया, बहुत बुरे तरीके से उसको डराया, धमकाया। लेकिन आपने देखा कि क्या उसकी बहादुरी और उसका जो करेज था, वो पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया है। उसका ज़रा तज़िया करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और ये किस तरफ जा रही है भारतीय सोसाइटी जो है। और दूसरा एक एक अच्छी खबर कह लें या इम्पोर्टेंट खबर कह लें, वो ये है कि अभी जो रिसेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो चाइना का विजिट करके आए, उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि गवादर के बारे में बाकायदा तौर पर और सीपैक के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। तो उसमें ये हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान को भी मेंबरशिप दी जाए सीपैक के अंदर। अब ये कितना बड़ा इम्पोर्टेंट एक इवेंट हो सकता है, क्योंकि जो उनके लोग हैं, खासतौर पे जो चेंबर्स के लोग हैं, जो वज़रा हैं, वो इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा एक स्टेप हो सकता है ये। और साथ-साथ हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की, उनके जो एक डेलीगेट्स हैं, वो जिनीवा में हैं इस वक़्त, और वहाँ पे जाके वो एडवोकेट कर रहे हैं कि हमारी सैंक्शंस जो हैं, वो ख़त्म की जाएँ, ताकि पाकिस्तान के साथ जो उनके साथ ताल्लुकात हैं और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, वो उनको आगे बढ़ाया जा सके, ट्रेड हो सके और उनके जो दाखिली मामलात हैं, उनको भी हल किया जा सके। इसके साथ-साथ एक जुड़ा हुआ मामला जो है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान की रिकॉग्निशन जो है, वो कब होगी, और साथ-साथ एक थोड़ा-सा पाकिस्तान का भी एक छोटा-सा इंटरनल टॉपिक भी है, और वो है पाकिस्तान की जो कैबिनेट परफॉर्मेंस है। रिसेंटली हमने देखा कि सर्टिफिकेट्स वगैरह बाँटे गए, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे कि वो क्या सूरत-ए-हाल हुई है और किस तरीके से, और क्या वो केपीआईज़ थे जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक वज़ीर दिफ़ा, साबिक सेक्रेटरी दिफ़ा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ख़ास तौर पे जब व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस मैटर्स, जनाब जनरल नईम नईम लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनरल साहब। सबसे पहले ये ज़रा इंडिया का थोड़ा-सा हमें ज़रा समझने में आसानी कर दें कि ये वहाँ पे क्या हो रहा है जी सोसाइटी में, कि वहाँ पे अब निकाब के ऊपर और हिजाब के ऊपर जो है वो इतने-इतने बड़े हंगामे हो रहे हैं। कर्नाटका में आपने देखा, कल तमाम स्कूल जो है 22-23 जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारे उन्होंने बंद कर दिए, और कर्फ्यू वगैरह की नौबत भी आ रही है वहाँ पे। तो ये क्या हो क्या रहा है जी इंडिया में? जी, अगर मैं ये कहूँ कि कुदरती तौर पर हुज्जत पूरी हो रही है। सबसे पहले ये कि हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे कि ये पार्टीशन क्यों हुई और हमें अलग होने की क्या ज़रूरत थी। एक तो उसका जवाब बिल्कुल क्लियर आ गया। अभी अभी आपको कभी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी या मुझे कोई दलाइल नहीं देने पड़ेंगे कि जी ये ज़रूरी था मुसलमानों का अलग होना, अलग मुल्क बनाना। दूसरी बात ये कि दुनिया जो कि बहुत बर्दाश्त कर रही थी, बहुत सब्र कर रही थी, और मुख्तलिफ उनके जो वाक़यात पेश आ रहे थे मकबूजा कश्मीर में, उनको एक पॉलिटिकल मामला समझ रही थी। अब उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि ये तो एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम पैदा हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, और वो अभी रिव्यू करेंगे अपने ताल्लुकात को, अगर वो करना चाहें। ख़ासकर जो सिविल सोसाइटी है दुनिया की, उनको एक आइडिया हो गया कि वो क्या हो रहा है। जो खुद अच्छे सोच के लोग हैं हिंदुस्तान की पॉलिटी में, हिंदुस्तान के मुआशरे में, उनके लिए एक वेकअप कॉल है। बहुत बहुत बड़ा झटका है मेरा ख्याल है। वहाँ से आपने देखा होगा कि आवाज़ें भी उठ रही हैं। जी अब हाँ। उनको ये फैसला करना है और देखना है कि क्या वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब वो ये जो जिस किस्म की एक्सट्रीमिज़म उधर पनप रहा है उसको नहीं रोक पाएंगे, या रोक सकते हैं। तो मेरा ख्याल वो लास्ट डिच अटेम्प्ट उनकी तरफ से भी जो है वो होगा। तो जब ये तमाम हुज्जतें पूरी हो जाएंगी तो जो जिस रास्ते पर जा रहा है हिंदुस्तान, जिसको मैं कहा करता हूँ कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के खुद ही अपनी तोड़ फोड़ के सामान पैदा कर रहा है, और शायद ये कुदरत की मंशा है या जैसे भी है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। तो ये उस रास्ते पर वो गामजन हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि जिसको कहते हैं दे हैव क्रॉस द रूबिकॉन, वो उस लाइन को क्रॉस कर गए हैं, जिसके बाद अभी किसी के जहन में कोई अभाव नहीं रह जाना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर उनके साथ अब नहीं रह सकता। और जो अकलियतें हैं हिंदुस्तान की, वो अपने लिए अभी कोई सेफ जगह तलाश करेंगी हिंदुस्तान के अंदर ही, जिसका मतलब ये है कि वो इकट्ठे होंगे, हिंदुस्तान का कोई टुकड़ा अलग करेंगे, काटेंगे। इस सब को अगर रोका जा सकता है तो खुद हिंदुस्तानी रोक सकते हैं, अगर उनमें कोई ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो कि सारे जो सैलाब की तरह ये एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर हिंदुत्व के रूप में आ रहा है उसको रोकें। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये रुकने नहीं जा रहा। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये भी पता है
کہ جو وہاں پر نیکسٹ چیف آنے والے ہیں، آرمی چیف یا پیچھے جو لائن لگی ہوئی ہے، وہ بھی سارے سیفرون کے حمایتی لوگ ہیں. اور اس اچھا کا مطلب یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی اور ملیٹریلی یہ ایک سوچ جب ہو جائے گی تو ضرور یہ بہت بڑی کوئی ایسی غلطی کریں گے جس سے یہ خود ہی پارا پارا ہو جائیں گے. یہ میرا تجزیہ ہے جی. تو پھر آپ کے تجزیے کے مطابق جو آپ اشارتاً بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک نیا ٹکڑا بنائیں گے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا پاکستان بن سکتا ہے وہاں پہ؟ جی اس کا نام جو بھی ہو، لیکن مسلمانوں کا ایک الگ ملک بن سکتا ہے، یا سکھ اور مسلمان اور عیسائی مل کر کوئی ترتیب دے سکتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ یہ معاملہ لمبا چلے گا. سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو کسی ایک سائیڈ کے اوپر لے کر جانا ہے، کیونکہ بکھرے ہوئے ہیں، اقلیتیں جو ہیں وہ ہاں بکھری ہوئی ہیں، سوائے سکھوں کے جو کہ پنجاب میں زیادہ ہیں. مسلمان خاص کر پورے ہندوستان میں بکھرے ہوئے ہیں. بہت کم شہر ہیں جہاں پر ان کے تھوڑے بہت وہ، تو سب سے پہلے تو ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا، آہستہ آہستہ ہجرت کرنی پڑے گی کسی ایک علاقے میں، وہاں پر ریزسٹنس پیدا کرنی پڑے گی، اور وہاں سے یہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے. اور میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ سارے معاملات اسی طرف جائیں گے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، کیونکہ جو مسلمانوں کی حالت وہاں پہ نظر آ رہی ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اکنامک جو اسٹریٹا ہے اس میں بہت نیچے ان کو دھکیل دیا گیا ہے. پنکچر لگانے والے، ریڑیاں چلانے والے، یہ حالت ان کی کر دی ہوئی ہے. تو وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنی جان ہوگی کہ وہ ریزسٹنس کی طرف آ سکیں اور وہاں پہ معاملات کو آگے لے کے جا سکیں؟ جی دیکھیں، جان تو پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ پیدا کر دیا گیا ہے. کچھ پہلے سے موجود ہوگا لیکن اتنا شاید تھا نہیں جتنا ابھی یہ اپنی حرکتوں سے پیدا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوگی. اور پھر پاکستان ایک ایسا ملک ہے، بہت لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن میں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے، جب ہمارے بوسنیا کے مسلمان سخت تکلیف میں تھے تو ان کو بھی ہم نے ہاں مدد دی تھی. تو یہ تو ساتھ اچھا. ہے میرے بھائی. یہ تو ہندوستان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمارے جذبے کو بھی سمجھنا چاہیے. ہم اپنے بہن تو بھائیوں کیا کو ایسے چھوڑیں گے نہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں بھی ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ دم پکڑے گی، جان پکڑے گی، اور ود ان انڈیا جو مسلمانوں کی حالت وہ کر رہے ہیں وہ بھی ریئیکشن آئے گا، اور یہ مل کے کوئی نہ کوئی موومنٹ بن سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ خالستان کے بھی معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہاں جی پہ؟ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گی. یہ تو بالکل قدرتی بات ہے، اس میں تو کوئی زیادہ اور پھر اس کے. نارتھ ایسٹ کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، جہاں پہ جی جی ساری وہ وہ پھر وہ طریقیں چل رہی زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ سٹیزن ایکٹ کے تحت عرصہ دراز سے رہنے والے بہت سارے لوگوں کو شہریت سے محروم کیا گیا ہے. تو ایسے ایسے کام کیے گئے ہیں کہ اس کا اور کوئی منطقی نتیجہ ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ہندوستان ٹوٹے. اور جیسے میں نے کہا کہ آخری شاید چند سال، 2-3 سال کا ٹائم ہے جو ہندوستان کے سین لوگ ہیں، سین وائسز ہیں، سین پولیٹیکل گروپس ہیں، کہ اگر وہ کچھ اس کو قابو کر گئے تو کر گئے. ورنہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہندوستان جو ہے، ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ ٹوٹنے سے پہلے وہ بہت گند مچے گا، ارد گرد کے ممالک میں بہت پرابلم ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ وہ ممالک ہیں جہاں ہندوستان کے ٹوٹنے کی جو بعض گشت سنائی دے گی، اور جو ہم سب اس سے متاثر بھی ہوں گے. پاکستان شاید اپنا دفاع کر پائے گا، باقی دو ملکوں کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو بہرحال ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹوٹنا بہرحال ٹھہر چکا ہے. جی لگ ایسے ہی رہا ہے جب تک کہ یہ اپنا تبدیل نہ کرے. مجھے تبدیلی نظر نہیں آ رہی. میں تو بلکہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ زیادہ ری انفورس ہوگی آنے والے دنوں میں جو ان کا یہ ایٹیچیوڈ تو ہے. تو پھر یہ ری انفورسمنٹ جو ہے وہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اگلی ٹرم ہے وہ بھی مودی صاحب کو مل جائے تو مزید ری انفورس ہو جائے گی. جی اگر وہ اگلی ٹرم مل جاتی ہے، اور جیسے میں نے کہا نیکسٹ چیف آ جاتے ہیں جو کہ ابھی ان کے وائس چیف ہیں، تو یہ بہت زیادہ ری انفورس ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اچھے طیارے حاصل کر لیے ہیں، S-400 ہاں وغیرہ لے لیا ہے. میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا اپنی لیڈرشپ کو کہ اب ان میں کمزوری ہے. جب اٹھے تھے کشمیری جدوجہد کے لیے، جب چین نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا، ابھی ان کے سارے طیارے وغیرہ چیزیں نہیں آئی تھیں، تو میں کہتا رہا کہ یہ ہے وقت کچھ کرنے کا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اوپن جنگ کریں، میں یہ کہہ رہا تھا جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کریں. بہرحال ہم نے دیر کی ہے. اب چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، جنگ ہمارے دہلیز تک پہنچ چکی ہے. ویسے جن صاحب آپ ماشاءاللہ ساری زندگی آپ نے دفاع کے حساب سے کام کیا ہے، کیا یہ ایک اچھی اسٹریٹجی کا یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ جنگ کو آپ اپنے میدان میں رکھنے کی بجائے اگلے کے میدان میں لے جائیں؟ تو کیا یہ جی نہیں ہونا چاہیے ہماری طرف؟
نہ صرف یہ کہ یہ تو آپ نے بات بالکل درست کی ہے، یہ تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے وسائل زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. ایک اور بھی بہت اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جو کہ آرام سے ایک لے مین سمجھ سکتا ہے، سب سمجھ سکتے ہیں، کہ جب آپ کا دشمن کسی پرابلم میں ہو اور دشمن وہ ہو آپ کا، آپ کو پتا ہو، تو وہ وقت ہوتا ہے ہٹ کرنے کا. اور دوسری بات یہ کہ جو سینرجائز چیزیں جن کی سینرجی ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ اگر آپ بعض اوقات ہم نے اگر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہندوستان پر اور کشمیری تیار نہیں تھے تو وہ ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب جب کشمیری تیار تھے تو آپ تیار نہیں تھے، ایک اور ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو یہ کنیکشن جو ہوتا ہے کہ جب وہاں تیاری ہو اور یہاں بھی تیاری ہو تب بات بنتی ہے میرے بھائی. اور یہ اس قسم کی اپرچونٹیز جو ہیں یہ 10-15 سال کے سائیکل کے بعد آتی ہیں. ایک سائیکل ہم نے گنوا دیا ہے، اب دیکھیں ہم دوسرے سائیکل کا کیسے انتظار دوسرا کرتے سائیکل ہیں. کا بات. اچھا جی، اب تھوڑا سا چائنا پاکستان جو اکنامک کوریڈور ہے سی پیک، اس کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہ سننے میں آ رہا ہے کہ افغانستان کو سی پیک میں ایز اے ممبر جو ہے وہ انوائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہوں اور یہ جو کنیکٹیوٹی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ سکے افغانستان اور پھر آگے سے سینٹرل ایشیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کے لوگوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک ریجنل ٹریڈ کے لیے بہت بڑا سلسلہ بن جائے گا، کیونکہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ڈسکس ہوا ہے گوادر پورٹ کی امپورٹنس اور اس کی ریلیونس ان اوور آل اسکیم آف تھنگز. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ خاص کر یہ بات خوش آئندہ ہے کہ چین اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود افغانستان یعنی کہ تینوں بیٹھ کے یہ بات چیت کریں گے اور مسائل حل کرنے کے لیے بھی. کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی آپ اسپوائلرز کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں نا بات چیت میں، کہ آپ کہتے ہیں جی ٹریک کا پلس کا مطلب یہ کہ امریکہ، بھئی بات یہ ہے کہ امریکہ تو اس حکومت کے کولیپس ہونے کا انتظار کر رہا ہے. تو ایک سمپل لاجک دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ امریکہ کو بات چیت میں شامل کریں گے اس کا مطلب ہے وہ بات چیت سبوتاج ہوگی. لیکن ہمارے سہمے ہوئے ذہن اور ڈرے ہوئے دل امریکہ کے بغیر کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے اور کچھ بھی نہیں ہو چلنے کو تیار بھی نہیں ہے، اور اس نے ان کو ڈرا بھی رکھا ہے. تو یہ بہت خوشائند بات ہے اور یہ پہلے سے میرا خیال ہے کہ طے تھا، جو ذرا ابھی سامنے آ گیا کہ سینٹرل ایشیا کو شامل کیا جائے گا سی پیک میں. اور وہ اس میں صاف ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے افغانستان. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ افغان انٹرم حکومت جو ہے اس کی سمجھ بوجھ کا اس کو مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ چیزیں اس نے پھنسائی ہوئی ہیں انہوں نے، ان کے سلسلے میں ان کو ذرا کلیئرٹی کی ضرورت ہے. جی مثلاً یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ رشیا ان کو ریکگنائز کر رہا ہے، نہ چائنا ریکگنائز کر رہا ہے، نہ پاکستان. حالانکہ ہم سب ملکوں کے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز کریں. یہاں پر اپنی ہماری ایمبیسی تو ہے، سب لوگ اپنی ایمبیسیز بنائیں، وہاں پر ریل پیل شروع ہو، وہاں پر تجارت شروع ہو. لیکن دو وجوہات ہیں. ایک تو ہم سب ملکوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں، جیسے ہمارا مسئلہ ٹی ٹی پی کا ہے، چائنا کا مسئلہ ای ٹی آئی ایم کا ہے، رشیا کا مسئلہ چیچنز اور کچھ اور گروہوں کا ہے، ایران کا مسئلہ جو ویلفیئر آف ہزارہ ہے وہ ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو پیری آف کریں اور اس پر بات چیت نہ کریں اور اس پر معاہدے نہ کریں، افغان حکومت کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ بیٹھ کے ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ تلاش کریں. کوئی گارنٹی جہاں دے سکتے ہیں گارنٹی دیں، جہاں پر کوئی کسی پرسنالٹی کو حوالے کرنے کی بات ہے وہ کریں. ادروائز اگر انہوں نے یہی اپنا ایٹیچیوڈ رکھا تو پھر یہ لوگ جو ہے نا پھر سوچتے رہیں گے بھی ہم کیا کریں. یہی وجہ ہے کہ ڈیلے ہو رہی ہے. آپ کے شاید آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ سوال بھی پوچھیں گے، تو یہ جو ریکگنیشن نہیں ہو رہی ان ملکوں کی طرف سے جن کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ریکگنائز بھی کرے، ان کے یہ والے معاملات ہیں. دوسرا یہ کہ جو ٹوٹل ہیجمونک کنٹرول ہے ڈالر کا اور بینکنگ سسٹم کا امریکہ نے قائم کر رکھا ہے، وہ دوسری وجہ ہے کہ یہ لوگ سارے کھل کے یہ بات کرتے نہیں ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو چائنا اور رشیا کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور جس طریقے سے یہ علاقہ بھی مضبوط ہو رہا ہے، آرگنائزڈ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو کر رہا ہے، تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو یہ مل بیٹھ کر اگر یہ جا کے بات کریں افغان حکومت کے ساتھ کہ بھی یہ مسئلے جو چھوٹے چھوٹے ہیں ہم سب کے حل ہوں، آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کوشش تو ہو رہی ہے. وہ افغان ڈیلیگیٹس بھی آتے رہتے ہیں پاکستان میں، باقی جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی ناروے میں ہوئی ان کی ملاقاتیں، پھر انہوں نے اب جو ہے وہ جنیوا میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. آر وی ناٹ asking too much from them؟
جی وہ تو خیر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دیکھیں صرف 6 ماہ ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی خرابی پاکستان میں ہو تو اٹھا کے ایک دم انگلیاں جو ہے نا افغانستان کی طرف کا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے، وہاں پہ ایسے علاقے ہو سکتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 20 سال تک ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور ہم نے تو کبھی اتنا کھل کے بات نہیں کی کہ یہ امریکہ کروا رہا ہے یا ہندوستان کروا رہا ہے، لیکن ابھی بھی جب لاسٹ جو یہ واقعات ہوئے ہیں، خبر یہ تھی کہ جی ان کے ہینڈلر افغانستان میں ہیں اور یہ شروع ہندوستان سے ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہماری توپیں ہندوستان کی طرف ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، ہم اس کا جواب دیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ساری اندرونی توپیں جو ہیں وہ افغانستان کی طرف ہو گئی۔ تو وہ جو ایک کہاوت ہے نا پنجابی کی کہ کمزور کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے اور تگڑے کو دیکھ کے مجھے رحم آتا ہے، تو یہ اس قسم کے ہمارے ایٹیچیوڈ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا ریئلسٹ ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ یہ کون دوست ہے اور کون پٹواری دشمن۔ علاقے میں اس کو بولا جاتا ہے اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے جی ہیں۔ جی ہاں ہاں، اچھا اچھا جل صاحب، آخر میں تھوڑا سا ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو۔ یہ جو پاکستان کی جو کیبنٹ میں ابھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے مختلف وزارتوں کو سرٹیفکیٹس دیے ہیں، اس میں ایک وزارت کہہ لیں یا ایک ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، وہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن بھی ہے اور وہ ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر معید یوسف صاحب۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کس وجہ سے دیا گیا ہے، کون سی انہوں نے اتنی پرفارمنسز کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فرسٹ 10 میں آ گئے ہیں۔ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی بنی تھی اس پہ اگر آپ جیسے لوگ جو تھے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہوا تھا، اس میں ظاہر ہے نوک چونک انہوں نے کی ہوگی، لیکن کیا اتنا بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ ان کو جناب اس میں وہ ڈالا گیا؟ بس یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بات چیت میں بہت اچھے ہیں، انگریزی بھی اچھی بول لیتے ہیں، اردو بھی اچھی بہت اچھے شستہ طریقے سے بولتے ہیں، جتنے بھی انہوں نے انٹرویو دیے ہیں اس میں اچھا سٹانس انہوں نے لیا ہے، اور پھر یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، یہی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں اگر بنیادی بات آپ مجھ سے پوچھیں کہ کسی بھی پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں ایسے نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنے کچھ وزیروں کو باقی وزیروں سے اوپر بتانے کی کوشش کریں۔ انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں، کچھ انڈیویجولز ہو سکتے ہیں اس انسٹیٹیوشن میں، آپ کہیں جی ہاں فلانے بندے نے ہاں بہت اچھا کام کیا اور اس سیکٹری نے سب سے زیادہ یہ کیا، تو آپ کسی ڈپٹی سیکٹری کو، کسی سیکٹریز کو اس قسم کے دے سکتے ہیں سرٹیفکیٹس، بٹ ناٹ ٹو اپنے جو ہاں وزیر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو آپ کے بہت سینئر وزیر ہیں، شاہ ہاں محمود قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، اور لوگ ہیں جن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا، وہ ٹھیک ہے، اچھا برداشت کر فروغ لیں گے اس نسیم لیے ہے، کہ فروغ ہاں نسیم جی صاحب کا بڑا جی رول ہے۔ جی جی وہ فروغ نسیم کو تو صحیح چھوڑا گیا ہے میرے اپنے خیال میں، انہوں نے تو اچھا جو بھی کام کیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے اس کو خراب کیا ہے۔ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، چیف کی ایکسٹینشن انہوں نے ہاں برباد کی، جس طریقے سے وہ اس کو اپروچ کیا۔ یہ فائز عیسیٰ والا جو ریفرنس تھا جو صدر کی طرف سے گیا تھا، بالکل کسی طریقے سے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تو اس حکومت کی کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ ہے۔ سوری میں یہ بات یہ کہہ رہا اچھا، ہوں کیونکہ میں نے جتنا بھی دیکھا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ بہت زیادہ اتنے پتہ نہیں 700 لاز جو ہیں وہ میں بدل رہا ہوں اور اس میں ساری چینجز آ جائیں جی گی۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ جو لاز ہیں ان کا تو جب آئے گا سامنے دیکھیں گے، جس چیز میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے جان کے یا تو خراب کیا ہے یا ان کو پتہ نہیں چلا کہ کس طریقے سے یہ میں زیادہ لا کو جانتا نہیں ہوں۔ باقی یہ ہے کہ یہ طریقہ ہی میرا خیال درست نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مقابلہ شروع تو کر یہ آپ دیں سمجھتے ہیں اور کہ اس کو کاؤنٹر پبلک۔ پروڈکٹیو ہے یہ سٹیپ جو انہوں نے لیا ہے پرائم منسٹر یہ نے، بالکل کاؤنٹر کاؤنٹر پروڈکٹیو؟ پروڈکٹیو ہے، بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کسی بھی طریقے سے ایسی چیزیں جو پبلک میں نہیں لانی چاہیے، اور اگر پبلک میں آپ نے لانا ہے تو آپ انسٹیٹیوشنز کو انکریج کریں، انسٹیٹیوشن میں جو انڈیویجول جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ہاں ان کو آپ سامنے لے کر آئیں۔ یہ وزیروں کو انعام دینا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ہاں، اچھا یہ پولیٹیکل اور پھر موو ہے۔ یہ ہے کہ اس کا کوئی کرائیٹیرین بھی تو ہو نا، کہ یہ کے پی آئیز ہیں، یہ انڈیکیٹرز ہیں جو انہوں نے اچیو کیے ہیں، یہاں سے پتہ چل جائے گا جی کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ تو اور جی فورن پالیسی پہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے کامیاب پالیسی ہے، تو اس جی کو اسی بات پر تو میں اگنور کر حیران دیا۔ ہوں، اسی بات پر ہاں تو میں حیران ہوں کہ یا تو یہ ہے کہ کوئی وہ بتائیں کہ جی فارن پالیسی میں کیا چیز کی کمی تھی ہاں جو شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں ٹاپ پہ رکھا گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دو انسٹیٹیوشنز کر رہے ہیں پرفارم، تو ایک آپ کی وزارت دفاع ہے، ایک آپ کی یہ فارن آفس ہے۔ فورن آفس چاہے ہے۔ آپ جب میں وزارت کی بات کرتا ہوں تو میں نیچے انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے ہمارا ٹھیک جو ٹھیک۔ فارن آفس ہے، جو فارن آفس کے آفیسرز ہیں جو یہ سارے معاملات طے کر رہے ہیں، صاف ظاہر ہے انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور یہ ان کے رزلٹ ہاں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو اگنور کر دینا، ہاں یہ دفاع کو اگنور کر دینا، ایون فواد چودھری جو ہیں میرا خیال ہے کہ بہت انہوں ہاں نے
ڈیفینڈ کیا ہے حکومت کی کارکردگی کو. یہ بہت مشکل کام ہے جبکہ اتنا سوشل میڈیا چل رہا ہو. تو یہ ان تین کا تو میں کم از کم اسٹریٹ اوے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا آخر میں تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ یہ جو پریزیڈنشل سسٹم کی ڈبیٹ چل رہی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے؟ کیا ہمیں جانا چاہیے اس طرف پریزیڈنشل سسٹم کی طرف یا پارلیمنٹری سسٹم ہمارے لیے بہترین ہے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا آپ بڑی مشکل سے ایک کنسنسس کانسٹیٹیوشن ہے جس میں ٹھیک ہے کہ خرابیاں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خرابیاں دور کرنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی نظام جس میں اچھے لوگ اوپر نہ آ سکیں وہ فیل ہو جائے گا, اور کوئی بھی نظام جس میں اچھے لوگ اوپر آنے کا امکان ہو وہ جیت جائے گا. تو ابھی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو بیلنس نہیں ہے صدر اور وزیر اعظم کے پاور میں, اور وہ اسی کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے پہلے یہ بیلنس تھا. آپ کو پتہ ہے کہ صدر اسحاق جب صدر تھے, اس کے بعد لغاری صاحب صدر تھے, اس میں یہ بیلنس تھا, اور یہ تو وہ یہی کانسٹیٹیوشن تھا. اس کے علاوہ اگر یہ آپ موروثیت ختم کر دیں اور اچھے لوگوں کو پارٹیز میں اوپر جانے دیں اور اس کی بنیاد پر اچھے وزیر آنے لگ جائیں تو یہ بہترین نظام ہے. لیکن ایک چیز میرا خیال ہے کہ بہت اس میں وہ جو پرابلمٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وزیر رکھنے پڑتے ہیں پولیٹیشنز میں سے, جس کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ان علاقوں کے ماہر نہیں ہوتے, اور وہ اس وزارت کے میں جو اچھائی ہے یا اس وزارت میں جو بالائی ہے ملائی ہے اس کے حساب سے وزارتیں مانگتے ہیں کہ مجھے یہ وزارت چاہیے, مجھے یہ وزارت چاہیے. ابھی میں اگر چھوٹی سی مثال دوں کہ وزیر دفاع آپ کے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دفاع میں, وہ بیچارے تو انٹیریئر منسٹر بننا چاہ رہے تھے, ان کو ادھر فٹ کر دیا اس لیے کہ وہ, تو یہ جب وزیر کا شدھ بدھی نہ ہو اس کو اس محکمے کی جس کو وہ ہیڈ کر رہا ہے, اور جبکہ ایسے لوگ موجود ہیں آپ کی پارٹیوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں, ان کو آپ اگنور کر دیں اور ایسے لوگوں کو آگے لے آئیں جن کو نہ, اگر میں پنجابی میں کہوں, نہ ال کا پتہ نہ ککڑ کا پتہ, تو وہ پھر کیا آپ کا یہ کام کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ ٹیکنوکریٹس کی بات کر رہے ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہوتے, ان کو پھر لے کے آئیں گے تو پھر جی بڑی آسان. یہ کیوں بنائی گئی تھی سینٹ جو ہے, سینٹ میں 1/3 جو ہے نا ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے تھے, اور ٹیکنوکریٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جتنے لائرز ہیں آپ لائر بھی رکھیں, آپ اکانومی کے ایکسپرٹس بھی رکھیں, آپ ڈیفنس کے ایکسپرٹس بھی رکھیں, اور انہی کو پھر وزارتیں دیں. یا کوئی اور ایسا نظام ہونا چاہیے کہ بہترین لوگ جو آپ کے بہترین ذہن ہیں ان کے پاس وزارتیں ہونی چاہیے, باقی ٹھیک ہے آپ ملک چلاتے رہیں. تو آپ جب تک یہ پریزیڈنشل سسٹم کے ایز وی اسپیک آپ اس وقت حق میں نہیں ہیں. جی میں حق میں یا خلاف کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف آپ جا نہیں سکتے, آپ ایسے بندے ہوئے اس کانسٹیٹیوشن میں جب تک کہ کوئی ایسا میرے ذہن میں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ شفٹ اگر آپ کرنا بھی چاہیں, میں تو اسی لیے اس کو ڈیبیٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ شفٹ ممکن نہیں ہے. یہ شفٹ ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی ایسی پارٹی ہو, پولیٹیکل پارٹی جو شروع میں یہ سلوگن لے کر آئے کہ ہم اس نظام کو چینج کریں گے, اور وہ اکثریت میں آئے, 2/3 اکثریت لے اور وہ چینج لے کر آئے. اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. آپ کیسے شفٹ کریں گے جبکہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے, وہ کسی بھی طریقے سے اس کی حمایت نہیں کریں گے, تو آپ اس کو کیسے چینج کیسے کریں گے؟ چلیں لیٹس سی, انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے اس کو. جنرل صاحب کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردم بتمائے خیشوا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے سرک سنا کو جنرل نہیں سب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.